खुदा यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और कुदूस नाम में डॉक्टर जॉन बास्को की तरफ से, जरमाया टीवी की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ ओपन गेट्स के एक नए एपिसोड में। मैं यकीन रखता हूँ कि आप ओपन गेट्स के एपिसोड्स के वसीले से बरकत पा रहे हैं और यकीनन आपकी इनफरादी, ख़ानदानी, माशरती, इज्तिमाई ज़िंदगियों में तब्दीली आ रही है। और मैं ईमान रखता हूँ कि जैसे जैसे आप मुकाशफा की तफसीर में आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके बेनकाब चेहरों से खुदावंद यीशु मसीह का जलाल मुनक्स होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इस हालत में पहले से हैं तो ये आपके लिए और बरकत, ताजगी और बेहतरी का सबब बनेंगे ये सारे एपिसोड। तो इससे पहले कि मैं आज के एपिसोड को शुरू करूं, आइए हम सब मिलकर अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगें। खुदावंद कादर मुतलक हवा पा खुदा, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, तेरा नाम है यीशु कलाम खुदा है और तू खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है। खुदावंद तेरे मुंह से तेज दो धारी तलवार निकलती है खुदावंद, जो तेरे दुश्मनों का सत्यानाश करती है। तेरी आंखें शोले की मानद है, तेरे पांव खालिस पीतल के से है, तेरे बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की माने सफेद है, तेरे पांव खालिस पीतल के से है। खुदावंद तू जलाली है, तू रोब वाला है, तू साहिब करामात है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें खुदावंद अपने जलाल के लिए अपने कलाम की तालीम दे रहा है। फजल बख्शते कि ये तालीम जो नूर है, जो जिंदगी बख्शती है, जो रोशनी करती है, ये हमारी जिंदगियों में से हर तरह की तारीकी को ख़त्म करे और हमें तेरे इलाही नूर में आगे ले चले, ताकि हम खुदावंद रोज़ बरोज़ यीशु मसीह की सूरत पर ढलते चले जाएं। खुदावंद तू डॉक्टर इमानुएल ताहिर को, जरमाया टीवी को और सारी टीम को बड़ी बरकत दे जो शब रोज़ खुदावंद जरमाया टीवी पर काम कर रहे हैं, यीशु के नाम में आमीन। आज मैं आपके सामने जिस ताल्लुक़ से बात करना चाहूँगा वो है मुकाशफा की अहमियत। इसके लिए मैं आपके सामने पढ़ूँगा मुकाशफा की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 3री आयत। यहाँ लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए फ़ायदेमंद हो, आमीन। ये आयत मेरे लिए ना बड़े मायने रखती है, इसलिए मैंने इस पर एक अलग से एपिसोड आप तक पहुंचाना चाहा। ये आयत बड़ी अहम है और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। लिखा हुआ है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ना बड़ी अहमियत का हामिल है, और अगर कोई पढ़ता नहीं है तो वो इसको समझ नहीं सकता, वो इस पर अमल नहीं कर सकता। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगियों का गौर जायज़ा लेना है कि हम बाइबल मुकद्दस को कितना पढ़ते हैं। मैं एज अ होल बात करूँगा, फिर मैं इंडिविजुअली मुकाशफा के ताल्लुक से बात करूँगा। पौलुस रसूल अपने प्यारे शागिर्द, जिसे वो अपना फ़र्जंद भी कहा करते थे, उसे नसीहत करते हुए फरमाते हैं। आप मेरे साथ खोल सकते हैं पहला तीमुथियुस उसका 4था बाब, उसकी 13वीं आयत। पहला तीमुथियुस 4था बाब, उसकी 13वीं आयत। यहाँ पे लिखा है, पौलुस रसूल कहते हैं, जब तक मैं ना आऊँ पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मतवज्जे रह। जब तक मैं ना आऊँ पढ़ने की तरफ मतवज्जे रह। जब तक मैं ना आऊँ, पौलुस रसूल अपने शागिर्द को नसीहत कर रहे हैं कि तू बगैर पढ़े नसीहत और तालीम मत दे, पहले पढ़ फिर नसीहत कर और तालीम दे। कई दफ़ा ऐसे होता है कि बगैर पढ़े ही हम नसीहत और तालीम का काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हम कितना गलत करते हैं। हमारे पास कोई मवाद नहीं है, कोई इल्म नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई मंतक नहीं है। हम उसके बगैर ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और कई साहबान तो ये कहते हैं जी कि हमें पाकरू सिखाता है। मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, पाकरू सिखाता है और मैं भी पाकरू से सीखता हूँ। हम सब पाकरू से सीखते हैं। यीशु ने कहा था वो आएगा और तुम्हें सिखाएगा। बेशक हम पाकरू से सीखते हैं। मुझे इस बात का तजुर्बा हुआ है कि मैनी टाइम्स जब मैं किसी टॉपिक को सर्च कर रहा होता हूँ तो रूहुल कुद्स मेरी रहनुमाई करता है कि वो किताब पढ़ ले।
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی تو رول قدس کی رہنمائی ہے. رول قدس مجھے کہتا ہے کہ اس ریفرنس کو تو نے سمجھنا ہے, تو بائبل کی فلاں کتاب کی طرف لوٹ, تجھے سمجھ آ جائے گی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے کسی تنظیم کا حصہ بننے کے لیے کہا گیا. میں نے ان پادری صاحب سے کہا کہ میں آپ کو جواب دوں گا, میں خدا سے پوچھ لوں. تو میں گھر آیا اور میں نے بائبل پڑھنا شروع کی, روٹین سے بائبل مقدس کو میں نے پڑھنا شروع کیا. تو مجھے اس میں سے جواب مل گیا, مجھے جواب ملا اور صحیح جواب ملا. لکھا ہوا تھا کہ تو جس ملک میں رہے ان سے کوئی عہد نہ باندھنا. مذہبی عہد کی بات ہو رہی ہے. میں نے جا کے جواب دے دیا ان کو کہ سوری سر, میں آپ کے ساتھ اس کا حصہ نہیں بن سکتا کیونکہ خداوند نے مجھے منع فرمایا ہے. اسی طرح سے جب تک ہم پڑھتے نہیں ہیں, جب تک ہم کتابوں کی طرف, جب تک ہم بائبل مقدس کی طرف لوٹتے نہیں ہیں, تب تک ہمیں کیسے پتہ لگے گا. اور پھر پولس رسول جو ہے وہ خود بھی بڑا پڑھنے کا شوقین تھا. اس کے لیے آپ میرے ساتھ ضرور دیکھیے تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط ہے اور اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت. پولس رسول کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جو چوگا ترواس میں کرپس کے ہاں چھوڑ آیا ہوں, جب تو آئے تو وہ اور کتابیں خاص کر رکھ کے تمہار لیتے آئی ہو. پولس کہہ رہے ہیں کہ جب تم میرے پاس ہو تو میرے ڈریس بھی لے کے آنا, میرا چوغا بھی لے کے آنا, لیکن کتابیں ضرور لے کے آنا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پولس رسول پڑھا کرتا تھا. اس لیے یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے والے مبارک ہیں. اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا. کام شروع کیا جس کا ٹائٹل تھا بیک ٹو دا ہولی بائبل. ابھی بھی یہ کام چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں. ہم لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ بائبل مقدس پڑھیں. 60 دنوں میں آپ نے بائبل مقدس پڑھنی ہے. اگر 20 چیپٹرز آپ روز کے پڑھیں گے تو 60 دنوں میں بائبل مقدس پوری ہو جائے گی. ایک گروپ ہمارا نکل گیا ہے, اس گروپ میں 32 لوگ تھے جنہوں نے 60 ڈیز سے پہلے بائبل مقدس پڑھی. ہم نے ان کو اپنے ادارے کی طرف سے خوبصورت شیلڈ گفٹ کی جس پر لکھا ہوا تھا کہ اس شخص نے اتنے دنوں میں اتنی عمر میں بائبل مقدس پڑھ لی. تو جب یہ تحریک شروع ہوئی تو مجھے بہت سارے خادمین نے کہا جی اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو 20 چیپٹر روز کے پڑھے گا اسے سمجھ تو آنی کوئی نہیں. میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. میں نے خداوند سے پوچھا کہ خداوند مجھے بتا میں کیا جواب دوں, کیونکہ میں نے تیرے کہنے سے شروع کر دیا ہوا ہے, اب میں جواب کیا دوں؟ تو خداوند نے مجھے بڑا اچھا جواب دیا اس کا. اس نے کہا جب تم پانی پیتے ہو تو کیا تمہیں پتہ ہے پانی اندر جا کے کیا کام کرے گا؟ آپ تو صرف پیتے ہو کیونکہ تمہاری زبان کو پیاس محسوس ہو رہی ہے. تم اس کو صرف پیتے ہو اور پی لیتے ہو, اس کے بعد بھول جاتے ہو کہ تم نے پانی پیا تھا. اب پانی کو پتہ ہے کہ اس نے اندر جا کے کیا کرنا ہے. پانی فارمولا ہے ہائیڈروجن کا اور آکسیجن کا. 2 ہائیڈروجن کے ایٹم ہیں, 1 آکسیجن کا ایٹم ہے, H2O فارمولا ہے. اب ہائیڈروجن کو اور آکسیجن کو اندر جا کے پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. میرا کلام پانی کی مانند ہے. جب کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے, جب کوئی شخص اس کو لیتا ہے, اسے سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی, اس کلام کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. پھر وہ مجھے گیت بھی یاد آیا, کون سا بھلا؟ تیرا کلام زمانے میں ہے خداوندا, اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا. یہ اثر ضرور کرتا ہے. اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں جی میں تو صرف ایک آیت ہی پڑھتا ہوں, سمجھ کے پڑھتا ہوں. اس کا مطلب ہے آپ نہیں پڑھتے, کیونکہ بائبل کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کانٹیکسٹ میں پورے پیراگراف پوری کتابیں پڑھی جائیں تو پھر سمجھ آتی ہیں. اگر آپ صرف ایک آیت پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے بڑا تیر مار لیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ نے بائبل نہیں پڑھی ہے. بائبل مقدس پڑھنی چاہیے. اب لکھا ہوا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا, اس کے سننے والے اور جو کچھ اس پہ لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہے. اس کا پس منظر میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ یوحنا یہ بات کس طرح سے لکھ رہا ہے. بنی اسرائیل خدا کی نافرمانیوں کی وجہ سے اسیری میں چلے گئے. وہ شاہ اسور ان کو اسیر کر کے لے گیا, پھر شاہ بابل آیا اور وہ یہودا کو اسیر کر کے لے گیا. آپ ڈینیل کی کتاب اور اس سے پیچھے تاریخی کتابیں ساری پڑھ سکتے ہیں کہ ان کو اسیر کیا گیا اور ان کو اسیر کر کے لے جاتے اور مختلف جگہوں پر جا کے بسا دیا جاتا. 100 لوگوں کو یہاں پر گھر بنا دیے, 100 لوگوں کو ادھر جھونپڑیاں بنا دی, 100 لوگ ادھر رہنے لگے, 500 لوگ ادھر رہنے لگے. خیر لوگوں کو مختلف جگہوں پہ بسا دیا. اب وہ لوگ جو تھے جہاں جہاں جاتے تھے وہاں کی زبان وہ سیکھتے تھے. اب ہو سکتا ہے پرانے لوگ جو تھے ان کو تو عبرانی زبان آتی ہو, لیکن جو بچے نئی جگہوں پر گئے انہوں نے وہاں کی زبان سیکھنا چاہیے. اب اگر ہمارے بچے
خدا کرے امریکہ جا کے رہنا شروع کر دیں تو وہ کون سی زبان سیکھیں گے وہاں پہ؟ امریکی زبان سیکھیں گے نا، انگریزی سیکھیں گے. سو اسی طرح سے جو وہ نسل تھی ان کو عبرانی زبان نہیں آتی، انہوں نے اس جگہ کی زبان سیکھی جہاں وہ رہتے تھے. اب عبرانی صرف مذہبی لوگوں کو آتی تھی، کاہنوں کو آتی تھی، فریسیوں کو آتی تھی، فقیہوں کو آتی تھی، صرف وہی پڑھتے تھے. اور اس وقت بائبل مقدس کا ترجمہ بھی مقامی زبان میں نہیں ہوا تھا، سب ہوتا ہی یوں تھا. اور ویسے بھی عبرانی لوگ جو تھے وہ اپنی زبان کو مقدس سمجھتے تھے، اس کو وہ ہولی لینگویج کہتے ہیں. سو ہوتا یوں تھا کہ ایک فریسی یا بائبل کی زبان کو سمجھنے والا کاہن وہ جماعت کے سامنے تومار لے کے کھڑا ہوتا تھا، وہ اس کو پڑھتا تھا، پھر اس کے معنی سمجھاتا تھا، پھر عبارت سمجھا دیتا تھا. اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا بائبل کی پشت پناہی اس کو مل جائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بائبل کے مطابق ٹھیک بھی ہے یا میں اپنے پاس سے ہی چھوڑ رہا ہوں. سو دیکھیے میرے ساتھ نہمیہ کی کتاب، اس کا 8واں باب، اس کی 5ویں سے 8ویں آیت تک لکھا ہے. اور عزرا نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی، مطلب شریعت کی کتاب ان کو ملی اور عزرا نے سب کے سامنے کھولی کیونکہ وہ سب لوگوں سے اوپر تھا. وہ کھڑا تھا، پلپٹ پہ کھڑا تھا، منبر پہ کھڑا تھا. اور جب اس نے اسے کھولا تو سب لوگ کھڑے ہو گئے. یہ بھی بڑی کمال بات ہے. بنی اسرائیل کلام مقدس کی بڑی عزت دکھاوے کے لیے کر لیا کرتے تھے. بائبل پڑھی جا رہی ہے، کھڑے ہو جاؤ، وہ گلاں نو منو تے بھاویں نہ منو، کھلو جاؤ صحیح. سو وہ کھڑے ہو گئے. کھڑا ہونا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا کھڑا نہیں ہونا چاہیے. جب کلام مقدس کی تلاوت ہو تو ضرور کھڑے ہوا کرے، کیونکہ خداوند کا کلام معتبر ہے اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت بخشی ہے. سو کھڑے ہونا چاہیے. لکھا ہوا ہے اور عزرا نے خداوند خدائے عظیم کو مبارک کہا اور سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا آمین آمین. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ عزرا نے خداوند کی بڑائی بیان کی. خداوند تو مبارک ہے، خداوند تو عظیم ہے، خداوند تیرا نام جلالی ہے. لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا آمین آمین، اور انہوں نے اوندے منہ زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا. اور پھر 8ویں آیت میں لکھا ہے اور انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے صاف آواز سے پڑھا، پھر اس کے معنی بتائے اور ان کو عبارت سمجھا دی. اب ایک بندہ جو ہے، ایک بندہ کتاب مقدس کو لے کر کھڑا ہوتا اور اس میں سے پڑھتا، پھر ہر لفظ کے معنی سمجھاتا، کیونکہ لوگوں کو عبرانی آتی نہیں تھی، وہ الفاظ معنی سمجھائے جاتے تھے. ٹھیک ہے جی، الفاظ معنی سمجھائے. جب الفاظ معنی کی سمجھ آ گئی تو پھر اس کے بعد عبارت کی سلیس کر دی کہ اس میں خدا یہ کہنا چاہتا ہے، اس میں خدا یہ کہنا چاہتا ہے، اس میں خدا یہ کہنا چاہتا ہے. اب یوحنا کا جو پس منظر ہے وہ بھی یہودی پس منظر ہے. وہاں پہ اس نے یہی دیکھا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا وہ جو سامنے کھڑا ہو کے پڑھے. تو میں یہاں پادری صاحب سے کہنا چاہوں گا، پادری صاحب آپ بلیسڈ ہیں کیونکہ آپ نبوت کی کتاب پڑھ کے سناتے ہیں. لیکن یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے. سو جو یسوع کی گواہی دیتا ہے، جو یسوع کی تعلیم دیتا ہے، جو یسوع کی بشارت دیتا ہے، وہ نبوت کرتا ہے. نبوت کی روح یسوع کی منادی ہے. سو اس کتاب کا پڑھنے والا مبارک ہے. جو کلام کی منادی کرتا ہے وہ مبارک ہے. جو کلام لوگوں کو سناتا ہے وہ مبارک ہے. سو مبارک بننے کی کوشش کریں، کلام سنایا کریں. ایک خداوند کے بہت بڑے خادم یہ کہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ بندہ جو روزانہ کلام سناتا ہے، جو دوسروں کو خداوند کے کلام کی تعلیم دیتا ہے، وہ مبارک ہے. سو پھر جو سنتے ہیں وہ بھی مبارک ہے، کیونکہ ایمان تو سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. جب کوئی کلام کو سنتا ہے تو پھر ہی وہ اس پر عمل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، پہلے کوئی پڑھے، پھر اس کو سنا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے. سو پڑھنے والا لکھا ہوا ہے. کئی لوگ اس آیت کو اس طرح سے پڑھ جاتے ہیں کہ اس نبوت کی کتاب کے پڑھنے والے. نو پڑھنے والے نہیں لکھا ہوا، کیونکہ عبرانی پس منظر جو ہے اس کا وہ پڑھنے والا ہے، پڑھنے والے نہیں ہیں. اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا ایک وقت میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے. اور پولس نے بھی اس کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے. کرنتھس کی کلیسیا کو جب وہ خط لکھ رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نبوت کرنا چاہے تو ایک کھڑا ہو. ٹھیک ہے جی، اے نہیں کہ بہتے بڑے کھڑے ہو گئے تو ساری نبوت کرن رہے ہیں، ساری غیر زبان آتے، سارے ترجمہ کرن رہے ہیں، کہ بھی سمجھ نہیں آن رہے. سو جب
سامنے کھڑا ہونا ہے تو کوئی ایک بندہ کھڑا ہو. تو یہ لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس پہ لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہے. عمل کرنے والے کیوں مبارک ہے؟ پڑھنے والے کیوں مبارک ہے؟ سننے والے کیوں مبارک ہے؟ اس کی ریزن بیان کر دی گئی ہے کیونکہ وقت نزدیک ہے. سو میرے بہنوں اور بھائیوں، وقت نزدیک ہے، اس لیے چاہیے کہ اس نبوت کی کتاب کو سنا جائے، پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. سو یہ مکاشفہ کی کتاب کی پہلی مبارکبادی ہے. مکاشفہ کی کتاب میں اور بھی بہت ساری مبارکبادیاں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم نے متی کی انجیل والی مبارکبادیاں پڑھی ہیں ساری. مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، مبارک ہیں وہ جو بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. ٹھیک ہے جی، ہم نے یسوع مسیح کی مبارکبادیاں پہاڑی باز میں جو ہیں وہ پڑھی ہیں. تو مکاشفہ کی کتاب بھی مبارکبادیوں سے شروع ہوتی ہے اور بہت ساری مبارکبادیاں ہیں جو مکاشفہ کی کتاب میں پائی جاتی ہیں. ہمیں اس نبوت کی کتاب کو پڑھنا ہے، اس کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، پھر ہم مبارک ٹھہریں گے. سو ان ایپیسوڈز کو آپ نے بالکل مس نہیں کرنا، بالکل مس نہیں کرنا، کیونکہ بہت جلد ہم 7 کلیسیاؤں سے شروع کرنے والے ہیں اور آپ 7 کلیسیاؤں کو پڑھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے. تو میں آپ کو پر ایمان ہو کر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کی زندگیاں بدلنے والی ہیں. سو میں مبارکبادیوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. پہلی مبارکبادی جو ابھی ہم نے پڑھی، مبارک ہے ہر ایک جو اس نبوت کی کتاب کو پڑھتا ہے اور اس کو سننے والے، اس کے عمل کرنے والے مبارک ہیں. پھر لکھا ہے مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے مسیح میں مرتے ہیں. آپ ریفرنس لکھ سکتے ہیں 14ویں باب کی 13ویں آیت. پھر لکھا ہے مبارک ہے وہ جو جاگتا رہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا رہے. 16ویں باب کی 15ویں آیت. اور پھر لکھا ہے مبارک ہے وہ جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں. کیا مبارک موقع ہوگا جب یسوع مسیح اپنی دلہن کے ساتھ ہوگا. 19ویں باب کی 9ویں آیت ہے. پھر لکھا ہے مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو. ہاللویا. جب آپ پہلی قیامت میں شریک ہوں گے تو مبارک ہوں گے. پہلی قیامت میں شریک کیسے ہونا ہے ہم آگے چل کے اس پر بات چیت کریں گے. پھر لکھا ہے جو اس نبوت کی کتاب پر عمل کرتا ہے وہ مبارک ہے. 22ویں باب کی 7ویں آیت ہے. پھر لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے. سو یہ مبارک بادیاں ہیں، بلیسڈ باتیں ہیں جو ان لوگوں کے لیے ہے جو ان پر عمل کرتے ہیں. سو یہ بڑی مبارک بات ہے کہ بائبل مقدس کو پڑھا جائے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کو پڑھا کریں، پھر ہی اس پر عمل ہو سکتا ہے. بغیر پڑھے اس پر عمل نہیں ہو سکتا. میں پھر وہیں پر آؤں گا کہ آپ روزانہ بائبل پڑھیں، ایک ٹائم مختص کریں، ٹائم نکالیں بائبل مقدس پڑھنے کے لیے. اور وہ 1 گھنٹہ ہو، 2 گھنٹے ہوں جس میں آپ لکھ کے لگا دیں اپنے دروازے پر ڈونٹ ڈسٹرب می، آئی ایم ریڈنگ دا بائبل. کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آپ کے اور بائبل مقدس کے درمیان میں نہ آئے، کیونکہ تب ہی تو رحمہ بننا ہے، تب ہی تو کلام مقدس نے کھلنا ہے اور آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جانی ہے. اس لیے بائبل مقدس پر دھیان لگائیں. عمل کرنے کے لیے بائبل مقدس پڑھنے کے اور سننے کے فائدے کیا ہیں، میں اس پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. بائبل مقدس پڑھنے اور سننے کے فائدے. نمبر 1، عمل ہو سکتا ہے. عمل ہو سکتا ہے. لکھا ہوا ہے بغیر منادی کرنے والے کے وہ کیوں کر سنیں، اور سب سنیں گے تو ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے جی، عمل ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پر سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے. نمبر 3، گناہ سے بچا جا سکتا ہے. یہ زبور 119 کی 11ویں آیت میں نے پڑھنی ابھی آپ کے سامنے. لکھا ہوا ہے تیرا کلام میں نے اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. کلام پڑھیں گے تو اندر جائے گا، کلام سنیں گے تو اندر جائے گا. اس لیے زیادہ پڑھیں، زیادہ سنیں. جتنا پڑھ سکتے ہیں میکسیمم پڑھیں اور جتنا سن سکتے ہیں میکسیمم سنیں، تب گناہ سے محفوظ رہ سکتے ہیں. یہ کیسے؟ کوئی کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کتابیں تو اور بھی پڑھتے ہیں. دیکھیے خداوند کا کلام زندہ ہے اور مؤثر ہے. یہ زندہ بھی ہے اور مؤثر بھی ہے. جب یہ اندر جاتا ہے نا تو پھر یہ منع کرتا ہے. جب ڈاکٹر جان باسکو صاحب کبھی پٹڑی سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، انسان ہے نا جی، جب یہ کبھی پٹڑی سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو اس وقت اندر زندہ اور مؤثر جو دل میں ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوا ہے نا، وہ اندر سے ایک مکہ مارتا ہے اور کہتا ہے ہٹ جا، رک جا. کیوں؟ کیونکہ تو نے کبھی نہیں پڑھا یہ لکھا ہوا ہے کہ تجھے اس طرح سے نہیں کرنا ہے. ہاں، مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے. تو کس جھگڑے کی صورت پیدا کرنے لگا ہے؟ ہاں، تجھے نہیں پتا کہ تجھے اپنے بچوں کو نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرنی ہے؟ تو کس طرح سے کر رہا ہے؟ اندر سے کلام اٹھتا ہے
اور وہ گناہ کرنے سے بچا لیتا ہے۔ پھر یہ اندھیرے میں روشنی ہے۔ زبور 119 اس کی 5ویں آیت یقیناً آپ کو آتی ہوگی، نہیں آتی تو آتی ہے لیکن آپ کو ریفرنس یاد نہیں ہوگا۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ سو خداوند کا کلام آپ کے لیے روشنی ہے، آپ کے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے، آپ کسی غلط راہ پر جانے لگتے ہیں، ایک دم سے آپ کے اندر کلام مقدس کی روشنی ہوتی ہے اور آپ اس راہ پر چلنے سے منع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پڑھا ہی نہیں تو، اگر آپ نے سنا ہی نہیں تو کیا ہوگا؟ آپ تو چلتے چلے جاؤ گے اور آپ تو بھٹک جاؤ گے۔ اس لیے کلام مقدس کو پڑھا کریں۔ پھر اس سے کامیابی ملتی ہے۔ یہ آیت میں نوجوانوں کو ضرور دیتا ہوں۔ نوجوان یشوا کو یہ آیت ملی، اس وقت نوجوان تو نہیں تھا، خیر وہ 80 سال کا ہو چکا تھا۔ لکھا ہوا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ تو احتیاط کر کے ان سب باتوں پر عمل کر سکے جن کا میں نے تجھے حکم دیا۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر آگے لکھا ہوا ہے تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ یشوع کی کتاب پہلے باب کی 8ویں آیت میں نے پڑھی ہے، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور خوب کامیاب ہوگا۔ اب دیکھیے نا، کامیابی کی راہیں ہمیں خداوند کے کلام میں سے ملتی ہیں، اور اگر اس کو نہیں پڑھتے تو پھر آپ کامیاب ہونے کا مت سوچیے۔ ہاں، ہو سکتا ہے آپ کامیاب ہو جائیں اپنی جسمانی محنت کے ساتھ، لیکن اس میں ایک بات کا دھیان رکھیے کہ وہ کامیابی کب ختم ہو جائے وہ آپ کو نہیں پتہ لگے گا، لیکن جو کامیابی آپ کو خداوند کی طرف سے ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی اور خداوند آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ پھر کلام جو ہے یہ شفا بھی دیتا ہے۔ زبور 107 اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کے بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ آمین۔ سو کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، یہ شفا دیتا ہے۔ میرے پاس گواہیاں ہیں اس کے حوالے سے بہت ساری۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں بتا رہا تھا کلام مقدس پڑھنے کے فائدوں کے بارے میں، تو میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گا کیونکہ لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا ہی مبارک ہے۔ تو اگر آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، ایک بہن نے ہمارے کہنے پر اس نے بائبل مقدس پڑھنا شروع کی، روزانہ 20 چیپٹر اس نے پڑھنا شروع کیے۔ اس کی شادی کو کافی سال ہو چکے تھے، غالباً کو 7-8 سال شادی کو ہو چکے تھے ان کی، لیکن کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب اس نے بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کیا، کلام اس کے اندر جانا شروع ہوا، تو خداوند نے اس بہن کو برکت دے دی۔ پریز گاڈ۔ پھر ایک اور بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بہت بیمار ہو گیا، میرا جسم تپ رہا تھا، میں نے بائبل مقدس پکڑی اور پڑھنا شروع کر دی، اور جیسے جیسے میں بائبل مقدس پڑھتا گیا ویسے ویسے میرا بخار جو ہے وہ ختم ہوتا چلا گیا۔ پریز گاڈ۔ پھر ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے بائبل مقدس پڑھنا شروع کی تو وہ ایک اپنے دوسرے دوست کو بتا رہے تھے کہ جی میں نے بائبل مقدس پڑھنا شروع کر دی ہے، میں بائبل کو پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی مجھے تیری بولی سے پتہ لگ گیا تو بائبل مقدس پڑھتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ پہلے جب تو مجھے بلاتا تھا، فون کرتے تو بولتا ہو کہ یہ، اب جب میں فون کرتا ہوں تم کہتے ہو ہاں جی بھائی جی بولو، خیریت ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بائبل مقدس تبدیل کرتی ہے۔ پھر بائبل مقدس سے کامیابیاں ملتی ہیں۔ بہت سارے ایسے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہیں جو اسکول میں جب جاتے تھے تو انہیں اپنے جو لیسنز ہیں وہ یاد نہیں ہوتے تھے، لرن نہیں کر پاتے تھے وہ، لیکن جب انہوں نے بائبل مقدس پڑھنا شروع کی، ان کی میموری شارپ ہونا شروع ہو گئی، ان کی لرن کرنے کی سپیڈ بڑھنا شروع ہو گئی، اور اب وہ کام جو پہلے 8 گھنٹوں میں وہ نہیں کر پاتے تھے اب وہ 2 گھنٹے میں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ کلام مقدس نے ان کی میموری کو شارپ کر دیا۔ اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، بے شک یہ پرٹیکولرلی مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں لکھا ہوا ہے، لیکن بائبل مقدس کی ساری باتیں جو ہیں یہ پوری بائبل پر اپلائی ہوتی ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ خصوصاً مکاشفہ کی کتاب پر اپلائی ہوتی ہے، لیکن عموماً یہ پوری بائبل پر اپلائی ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کتاب مقدس کو پڑھا کریں، اس کو سمجھا کریں۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ اپنے پادری صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، آپ جس چرچ بھی جاتے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ ملک کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی تو آپ اپنے پادری صاحب سے پوچھیں، اور اگر آپ کا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوتا تو میں چاہوں گا کہ آپ جرمایہ ٹی وی پر ہم سے رابطہ کریں۔
ہم آپ کے سوالوں کے جواب ضرور دیں گے، سوال کیسا بھی کیوں نہ ہو، ہم آپ کے سوال کو ضرور کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نہیں کہہ رہا میں کرنے کی کوشش کروں گا، میں کون ہوتا ہوں؟ میں نہیں، ہم سب مل کر آپ کے کوئسچنز کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے وسیلے سے برکت مل رہی ہے۔ اب یہ جو نبوت کی باتیں ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ کلیسیاؤں کو بھیجی گئیں تاکہ کلیسیاؤں میں ان خطوط کو پڑھا جائے۔ ہوتا ایسے ہی تھا، جب کوئی خط رسولوں کی طرف سے لکھا جاتا تھا تو وہ کلیسیاؤں میں گردش کرتا تھا، ایک کلیسیا میں گیا، پھر دوسری کلیسیا میں گیا، پھر تیسری کلیسیا میں گیا، اور اس طرح سے وہ ہوتا ہوتا ساری کلیسیاؤں میں گھومتا تھا، اور لوگ ان باتوں کو جان جاتے تھے جو خدا ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اس نبوت کی کتاب کو پڑھا کیجئے، اس کو سمجھا کیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہم نیکسٹ ٹائم کلیسیاؤں کو شروع کر سکیں۔ چوتھی آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیہ میں ہے، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہے، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلو اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ جو ہم سے محبت رکھتا ہے، جو اس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا، اس کا جلال اور سلطنت عبدالآباد رہے، آمین۔ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک، آمین۔ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے، میں الفا اور اومیگا ہوں۔ اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والے کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ خط کس کی طرف سے آیا ہے۔ یہ خط یسوع مسیح کی طرف سے آیا ہے، جو خدا باپ نے اس کو دیا کہ وہ باتیں یوحنا کو لکھوائے تاکہ کلیسیاؤں کے پاس بھیجی جا سکیں۔ یوحنا نے اپنا سلام لکھا، اور پھر خدا باپ کی طرف سے اس نے سلام لکھا، اور پھر 7 روحوں سے مراد، یہ ایک ہے بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، 7 روحوں کی طرف سے۔ 7 کاملیت کا عدد ہے، اور بہت سارے اسکالرز نے اس کو یسایہ کی کتاب 11ویں باب کی پہلی آیت میں لکھی ہوئی 7 روحوں کے ساتھ بھی جوڑا ہے، اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ روح القدس کی علامت ہے جو اپنی کاملیت میں تخت کے پاس موجود ہے۔ اور اس کے بعد یسوع مسیح کی طرف سے بھی سلام لکھا گیا ہے، یوحنا کی طرف سے سلام، اور پوری ٹرینٹی کی طرف سے، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی طرف سے سلام لکھا گیا ہے۔ اور یسوع مسیح کی یہاں جو خوبیاں لکھی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ سچا گواہ ہے، اس کی گواہی سچی ہے۔ یسوع نے اس زمین پر آ کر جو کچھ بھی کہا وہ من و عن سچ ہے، اور اس کی باتوں کو ماننا ہے جو ہم آگے چل کر سیکھنے والے ہیں۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اب وہ زندہ ہوئے، مردے اور بھی بہت سارے زندہ ہوئے، لیکن اب جو یسوع زندہ ہوا ہے تو وہ دوبارہ نہیں مرے گا، اور وہ ہمیشہ عبدالآباد زندہ رہے گا۔ وہ دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، اس کی بادشاہی سب سے اوپر ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے اور جس کو چاہتا ہے معزول کر دیتا ہے۔ اور یہ وہی یسوع ہے جس نے ہمیں اپنے خون کے وسیلے سے خلاصی بخشی ہے۔ میں یہاں پر ایک اور بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ یہ یوحنا عرف کا مکاشفہ کلیسیاؤں کے لیے ہے۔ اگر آپ ابھی تک کلیسیا کا حصہ نہیں ہے تو یسوع کے خون میں شامل ہو جائیے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، بیپتسمہ لیجئے، روح القدس انعام میں پائیے، راست باز بنیے، تاکہ آنے والے دنوں میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ جو کچھ بھی سیکھنے والے ہیں وہ آپ کے لیے ہو، کیونکہ یہ کلام کلیسیاؤں کے لیے ہے، یہ کلام ایمانداروں کے لیے ہے، لیکن عموماً سب کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ درمیان میں سیکھتے ہوئے کہیں یہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے تو ضرور توبہ کریں۔ یسوع مسیح نے ہمیں اپنے خون کے وسیلے سے گناہوں سے خلاصی بخشی ہے۔ عبرانیہ 9 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، وہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر ایک ہی بار پاک مکان میں داخل ہو گیا اور ہماری ابدی خلاصی کرا دی۔ یسوع نے ہماری ابدی خلاصی کا انتظام کر دیا ہوا ہے،
اس نبوت کی کتاب میں اس نے بتا دیا ہے کہ اس نے ہماری ابدی خلاصی کا انتظام کر دیا ہے۔ اب جو کوئی ابدی خلاصی پانا چاہتا ہے لازم ہے کہ وہ یسوع پر ایمان لائے اور اس کی بادشاہی بن جائے، اس کے کاہن بن جائے، اور جب وہ آئے تو ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرے اور اس کی بادشاہی میں شامل ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بائبل مقدس پڑھنا شروع کریں گے، اور اگر آپ نے توبہ نہیں کیا تو آج آپ توبہ کریں گے، یسوع پر ایمان لائیں گے تاکہ آپ اس کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، آپ بڑے دھیان سے اس تعلیم کو پا رہے ہیں۔ یقیناً یہ تعلیم آپ کی زندگی کو بدلے گی اور آپ بدل کر یسوع مسیح کی صورت پر ڈلتے چلے جائیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ دیکھتے رہیے جرمایہ ٹی وی اور جڑے رہیے اوپن گیٹس کے ساتھ آن جرمایہ ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ گاڈ بلیس یو۔